बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमेरिका के 152 जहाज असलहा लेकर ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। क्या अमेरिका ईरान पर कब्जा करने जा रहा है? रूस और चीन ने ईरान की मदद और हिमायत का ऐलान कर दिया है। ईरान के साथ अस्करी ताउन रूस और चीन का जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने दुनिया में नए आलमी निज़ाम की तनफीज का ऐलान कर दिया है। पुराना निज़ाम ख़त्म हो चुका है, नया अमेरिकी आलमी निज़ाम आ रहा है। और फिर इसराइल और सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान सूरत हाल कशीदा है। यूएई और सऊदी अरब की लड़ाई में अमेरिका फंस चुका है। तुर्की का जोरदार धमाका सामने आया है। गजा के हवाले से भी इसराइल के मुख्तलिफ तरह के मंसूबे बन रहे हैं कि अमेरिका ने असलहे के जहाज़ों का ज़ख़ीरा ईरान के खिलाफ उतारना तेज कर दिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 152 के करीब असलहे के जहाज़ अमेरिका ने अब तक ईरान के खिलाफ भेजे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 10 और बसाओकात 15-20 जहाज़ अमेरिका से असलहा लेकर आ रहे हैं। 90 से ज़ायद जो जहाज़ थे उनमें अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम्स को मुंतकिल किया है। अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसी तैयारी कर रहा है जो आज इससे पहले कभी नहीं देखी गई। इराक पर हमला किया तो भी इतनी तैयारी नहीं की अमेरिका ने। अफगानिस्तान पर हमला किया तो भी इतनी तैयारी नहीं की जितनी तैयारी की अमेरिका ईरान के खिलाफ कर रहा है। वजह यह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मेरे सामने इसराइली अखबार यदीओत अहरोनोत की रिपोर्ट है। इसराइली मीडिया, अबरानी ज़बान के मीडिया यदीओत अहरोनोत ने अपने एक आर्टिकल मजमून में लिखा कि ईरान की हुकूमत को गिराना इतना आसान नहीं है। ट्रंप अगरचे ईरान की हुकूमत और निज़ाम को तब्दील करने की बात करता है, लेकिन ईरान का निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसे गिराया नहीं जा सकता है। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को भी मार दिया जाए तब भी सिपाही पासदारान जो IRGC है वो नया कायद चुन लेगी और फिर निज़ाम को बरकरार रखेगी। इसलिए ये महज एक खेल ही है कि ईरान की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। यह अबरानी मीडिया यदीओत अहरोनोत की रिपोर्ट का खुलासा है। दूसरी तरफ एक और अबरानी मीडिया की रिपोर्ट में यानी यदीओत अहरोनोत की एक और रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ये जो कह रहा है कि हेल्प आ रही है, मदद आ रही है, यह महज एक दावा है, वरना कोई मदद ईरान के मुजाहिरीन को नहीं भेजी जा सकती है ट्रंप की तरफ से। इसके अलावा आज की जो एक और बड़ी धमाकेदार खबर मेरे सामने है कि ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। जैसे वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, उनका इक़्तिदार ख़त्म किया गया, ऐसे ही ईरान के खिलाफ होगा। चुनांचे इतलात आ रही हैं कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने खुद इस बात की गवाही दी है मीडिया के सामने कि हमने जदीद हथियार इस्तेमाल किए जो आज तक दुनिया में किसी ने देखे नहीं है। और अब एक और इंकिशाफ ये हुआ है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हुआ है और क्लाउड नामी जो AI कंपनी है उसका इस्तेमाल करके निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया है। ये इंकिशाफ हुआ है। फिर दूसरी तरफ से काम ईरान की तैयारियां मुकम्मल हैं। ईरान ने दुस्फुल नामी जो मिसाइल है मिड रेंज का उसे नस्ब कर दिया है। अमरीकी बाहरी बेड़ों को तबाह करने वाले मुख्तलिफ नौइयत के मिसाइलों को, ड्रोन्स को ईरान ने डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने फतह मिसाइल को, खुरम शहर 4 मिसाइल को और इसी तरह से जो मुख्तलिफ तरह के मिड रेंज या शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल इसराइल के अगेंस्ट डिप्लॉय किए गए हैं और मिड रेंज जो मिसाइल्स हैं वो अमरीकी अड्डों के अगेंस्ट नस्ब किए गए हैं। ये रिपोर्ट में बताया गया है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि रूस से ईरान को मुख्तलिफ तरह की मदद मिल रही है। रूस से बाहरी जहाज ईरान के अंदर आ रहे हैं और रूस और चीन दोनों से असलहे के जहाज भी ईरान के अंदर पहुंचे हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ईरान को चाइना से J-20C नामी जंगी जहाज भी दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं और चाइना के अलावा रूस ने भी ईरान को मुख्तलिफ तरह के जहाज दिए हैं। ईरान की फिजाइया पहले के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इत्तलात में बताया गया है। रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसकी आजमाइश और उसके तजर्बात भी ईरान के अंदर किए गए हैं कि अगर मुमकिन तौर पर अमेरिका या इसराइल का हमला होता है ईरान पर तो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से इन मिसाइलों को गिरा दिया जाएगा। ये रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर यह है कि म्यूनिख के अंदर चीन और रूस और ईरान के ऑफिशियल्स के दरमियान एक मीटिंग होती है। अमेरिका का प्रेशर है कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दे, यूरेनियम का जितना ज़ख़ीरा है वो हमारे हवाले कर दे और ईरान के अगेंस्ट अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ तरह की लॉबिंग चल रही है।
تو چائنا اور رشیا کے مندوبین نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ایران کی جو نیوکلیئر حق ہے، جوہری حق ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس کے گرانے کے خلاف ہیں۔ یہ کھل کر اعلان کیا گیا ہے امریکہ کے خلاف روس اور چین کی طرف سے۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج میونخ کے اندر دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ پرانا عالمی نظام ختم ہو چکا ہے، امریکہ نئے عالمی نظام کو لیڈ کر رہا ہے، ہم اپنے اتحادی یورپ کے ساتھ مل کر دنیا میں نئے عالمی نظام کو تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ اگر امریکہ کا کوئی ساتھ نہ بھی دے تو بھی اکیلا امریکہ یہ کام کر سکتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ یورپ اور باقی ممالک کے ساتھ دیں، تعاون دیں اور دنیا کے اندر اس نئے عالمی نظام کو تشکیل دیا جائے۔ یہ ناظرین کرام مارکو روبیو کی طرف سے کہا گیا ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات مضبوط ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر سعودی آفیشلز نے ایران کی آزادی کا جشن منایا ہے۔ 79 میں جب ایران کی نئی حکومت آئی تھی، اس کی یاد میں ایران کے مختلف ممالک کے اندر جشن منائے گئے، سعودی عرب کے اندر بھی جشن منایا گیا۔ کچھ تصاویر اور فوٹیج سامنے آئی ہیں کہ سعودی عرب ایران کا مددگار ہے۔ یاد رہے امریکہ کو بار بار سمجھایا گیا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ نہ کیا جائے۔ سعودی عرب نے ایران کے خلاف امریکہ کی اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کی مخالفت کی ہے اور بیک ڈور چینل سے اس جنگ کو رکوانے کے لیے سعودی عرب پورا زور لگا رہا ہے۔ امریکی سینیٹر ہے لنڈسے گراہم، جو ٹرمپ کا دوست بھی ہے، اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب اور UAE کے درمیان لڑائی امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ دونوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امارات کے درمیان جو کشیدگی ہے اسے رکوایا جائے۔ محمد بن سلمان اور محمد بن زائد دونوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو ایران کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے سعودی عرب اور UAE لڑائی نہ کریں۔ مشرق وسطی میں نظام بدل رہا ہے، نئے عالمی نظام میں سعودی عرب اور UAE کو بڑا فائدہ پہنچے گا، اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ اپنی لڑائی بند کر دیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یمن اور سوڈان اور باقی جگہوں میں دونوں ممالک کے درمیان سوچ کا اختلاف ہے، لیکن امریکہ اس لڑائی کو بند کرانے کی کوشش کرے گا، یہ لنڈسے گراہم کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یاد رہے UAE اسرائیل کے ساتھ مل کر سعودی عرب کے خلاف لابنگ کر رہا ہے، جیسے صومالیہ ہے، صومالی لینڈ کے مسئلے پر، اور اسی طرح سے یمن کی تقسیم کے مسئلے پر، اور لیبیا کے اندر اور سوڈان کے اندر۔ تو سعودی عرب ترکی کے ساتھ ملا ہوا ہے، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دوستی ہوئی ہے، دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہوئے ہیں اور مختلف طرح کی ڈیلز بھی ہو چکی ہیں۔ تو مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ بدلنے جا رہا ہے، امریکہ مختلف طرح کے ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں پر سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر اور مختلف ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیں گے کہ وہاں اسرائیل کی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ حماس نے میڈیٹرز یعنی مصر وغیرہ کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ ہم غیر مسلح ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی فوج کو غزہ سے نکالے اور غزہ کو مکمل طور پر ری بلٹ اور تیار کر کے دے۔ کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا طبل بج چکا ہے۔ آج امریکی صدر ٹرمپ نے جو پس پردہ خوفناک منصوبہ ہے اس حوالے سے خود اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تازہ سٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 47 سال کے بعد اگر ایران کی رجیم چینج ہو جائے، حکومت گر جائے، تو اس سے بڑا واقعہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی حکومت اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتی ہے اور ایران کی حکومت کو جتنا طول دیا جائے گا، جتنی مہلت اور ڈھیل دی جائے گی، اتنا ہی امریکی مرتے رہیں گے۔ آخر کتنے سال تک ایران کی نظام اور حکومت کو چھوڑا جائے؟ یہ ٹرمپ کی تازہ سٹیٹمنٹ کا خلاصہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، یا تو ہمارے ساتھ وہ ڈیل کریں گے ورنہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور پھر امریکہ ایران کے خلاف وہ کام کرے گا جو دنیا نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ایسے کام آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو گرفتار کرنے والے فوجیوں سے خطاب کیا ہے۔ وینزویلا جو تیل سے مالا مال دنیا کا امیر ترین ملک تھا، اس کا صدر نکولس مادورو تھا جس کو ٹرمپ نے گرفتار کیا تھا۔ اس کو گرفتار کرنے والے جو فوجی تھے، امریکن جو خطرناک کمانڈوز فوجی تھے، ان کے ساتھ ٹرمپ نے ایک نشست کی اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ایران کے خلاف خوف اور طاقت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خوف ایک طاقتور محرک ثابت ہو سکتا ہے اور ہم مشکل سے مشکل سچویشن سے نمٹ سکتے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں امریکی صدر ٹرمپ اپنے فوجیوں کو ایران کے خلاف اتارنے کے لیے پوری تھپکی دے چکا ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے میرے سامنے، کئی عالمی میڈیا رپورٹ کر چکے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک طویل جنگ کے لیے
جو کہ کئی ہفتوں کی جنگ ہو سکتی ہے، اس کے لیے احکامات دے دیے ہیں۔ جی ہاں، امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے اپنے فوجیوں کو کئی ہفتے جنگ لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اور رائٹرز نیوز ایجنسی اور دیگر عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ کئی ہفتوں کی یہ جنگ امریکی فوج ایران کے خلاف لڑے گی، اور اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پھر آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر جیرالڈ آر فورڈ نامی جو امریکہ کا ایک اور بحری بیڑا ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا میں 11 بحری بیڑے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے امریکہ، جس کے پاس سب سے زیادہ بحری بیڑے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر ہیں۔ تو امریکہ کی طرف سے جو ایئر کرافٹ کیریئر ایک اور بھیجا گیا ہے ایران کے خلاف، وہ ایک طرح سے پیغام ہے جنگ کا، اور اس بحری بیڑے پر مزید 70 سے زیادہ جہاز لدے ہوئے ہیں، 7000 کے لگ بھگ فوجی عملہ بھی ہے۔ پہلے بھی امریکہ سمندر کے اندر 7000 سے زیادہ فوجی عملہ ابراہم لنکن بحری بیڑے کے ساتھ بھیج چکا ہے، اب ایک اور بحری بیڑا بھی آ رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ ایران کے خلاف کتنی خطرناک جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے کہ امریکہ نے 12 جنگی جہاز مزید F-15 ایگل مشرق وسطی کی طرف بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کے پہلے ہی تقریباً 40 سے زائد F-15 ایگل نامی جہاز اردن کے موفق سلطی اڈے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اب مزید امریکہ نے 12 سے زائد F-15 ایگل جنگی جہاز روانہ کر دیے ہیں، اور B-52 اور B-2 بمبار جہاز بھی ایران کے خلاف لڑنے کے لیے کسی بھی مہم کو سر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے۔ سادہ لفظوں میں امریکہ ایران کے خلاف پوری قوت طاقت کا استعمال کر رہا ہے، اور امریکہ نے ایران کے خلاف مکمل تیاری کر لی ہے، اور ایران کے اوپر کسی بھی لمحے حملہ ہو سکتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکہ کی فوجیں ایران کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے چاروں طرف سے ایران کے خلاف فوجیں اتارنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ مثلا آذربائیجان، آرمینیا میں الگ الگ فوجی اسلحے کے جہازوں کا بھیجنا، اور امریکہ کے 2 بحری بیڑوں کا آنا سمندر کی حدود سے، کیونکہ ایران کی حکومت کیسے گرے گی؟ ایران کی حکومت گرانے کے لیے صرف بمباری کافی نہیں ہے، یعنی امریکہ صرف ایران پر بمباری کرے، حملے کرے، اسرائیل بمباری کرے تو اس سے ایران کی حکومت نہیں گر سکتی ہے، یہ بات خود امریکہ جانتا ہے۔ اور پچھلے سال جون کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی اس میں امریکہ نے اسی پر پورا زور لگایا تھا کہ ایران کی حکومت کو گرا دیا جائے، لیکن ایران کی حکومت امریکہ صرف بمباری سے گرا نہیں سکتا ہے۔ امریکہ کے تھنک ٹینکس اور امریکہ کے فوجی ادارے اور امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹس ہیں، انہوں نے ٹرمپ کو مختلف طرح کے آپشنز اور پلان بتائے ہیں، اور کہا ہے کہ ہم صرف بمباری کے ذریعے سے حکومت نہیں گرا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ غیر معمولی کام کرنا ہوگا۔ اور غیر معمولی کام یہی تھا کہ ٹرمپ نے 6000 اسٹار لنک سیٹلائٹ سے ایران کے اندر داخل کروائیں، اور ایران کے مظاہرین کو، یعنی جو حکومت گرانے والے لوگ تھے، ان کو پش کیا اور ان کی ہیلپ کی اور ان کے حمایت میں بیانات دیے۔ اور اب جب کہ وہ سارے منصوبے رک گئے تو اب امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی فوج کو خود تیار رہنے کا حکم دیا ہے، تو جو ڈیلٹا فورس ہے امریکہ کی، ممکن طور پر اسے ایران کے اندر اتارا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں اگر ایران میں داخل بھی کر دے یا بمباری بھی کر دے، جنگ بھی شروع کر دے، تو کیا وہ ایران کی حکومت کو گرا سکتا ہے؟ اس حوالے سے میرے سامنے ایک خبر موجود ہے جو ایران کی وزارت خارجہ اور ایران کی جو مجلس شورا ہے اس کے ترجمان ہیں اور رکن ہیں، جن کا نام ہے ابراہیم رضائی۔ ان کا بیان یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جیرالڈ فورڈ نامی ایئر کرافٹ کیریئر مشرق وسطی بھیجا جا رہا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ٹرمپ کا کہ پہلے ہمارے نشانے پر، ٹارگٹ پر ایک بحری بیڑا تھا جس کو ہم نے سمندر میں ڈبونا تھا، اب ہمارے پاس 2 ٹارگٹ ہو چکے ہیں، اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ ہم اپنے ان ٹارگٹ کو اچیو کر لیں، اور ہمیں اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں ایران کی طرف سے امریکی بحری بیڑوں کو سمندر میں غرق کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور امریکہ کے بحری جہازوں کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز، جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے، جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے، اس کو بند کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو آبنائے ہرمز بند ہو جائے گی۔ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے دنیا میں تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں، اور پھر جیسے امریکہ تیاری کر رہا ہے ایسے ہی ایران بھی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ آج کی خبر یہ ہے کہ ایران نے اپنی کمانڈوز کو، اپنے مسلح بحری جہازوں کو، اپنی مسلح بحریہ کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے۔ ایران کی بحریہ امریکہ کے بحری بیڑوں کے قریب جنگی مشقیں کر رہی ہیں، اور مسلسل پروازیں کر کے ڈرونز کے ذریعے سے سرویلنس ہو رہی ہیں امریکہ کے بحری بیڑے کی۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے جو اگلا راؤنڈ ہے وہ جنیوا کے اندر نیکسٹ وینسڈے کو شیڈول بتایا جا رہا ہے۔ توقع یہ ہے کہ اگلا جو راؤنڈ ہوگا اس میں ایران کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کا
جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن جو دھمکیاں ہیں امریکہ کی، یعنی امریکہ کے صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہم حکومت کو گرائیں گے، اچھا انداز ہوگا، اور اپنی فوجوں کو تیار کرنا اور فوجوں کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں پش کرنا کہ ہمیں خوف پیدا کر کے رکھنا چاہیے، یہ سب چیزیں علامت ہیں کہ مذاکرات محض دکھلاوا ہیں، ایک کھیل ہے، حقیقتاً جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا جو راؤنڈ ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا بھی ہے یا نہیں نکلتا، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ پھر مشرق وسطیٰ میں ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ اس جنگ کی چنگاریاں اور اس جنگ کی آگ وہ مشرق وسطیٰ سے نکل کر یورپ اور امریکہ تک بھی جا سکتی ہیں۔ ایران کے جنرلز اور کمانڈرز اور اہم شخصیات اس حوالے سے باقاعدہ دھمکی دے چکے ہیں، اور سب سے اہم ہے کہ اسرائیل جو امریکہ کے صدر ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو کی آخری ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد ٹرمپ نے اپنا سٹانس اور موقف بدلا ہے ایران کے اگینسٹ، اور ایران کو دھمکی دی گئی ہے کہ اس کے رجیم کو گرا دیا جائے گا، نظام کو بدلا جائے گا، اور وہاں پر نظام کو گرانے کے لیے ہماری فوجیں تیار ہیں اور کئی ہفتوں کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ایران کی حکومت کو امریکہ جنگ کر کے گرا سکتا ہے؟ کیا امریکہ ایران کے خلاف جنگ کو جیت سکتا ہے، اپنی فوجیں داخل کر سکتا ہے، اور کیا ایران امریکہ کے اس جنگ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ اپنی رائے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔